बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़ान, पाकिस्तान के लिए सिफारती सतह पर देखा जाए और इंटरनेशनली देखा जाए तो एक बड़ी अच्छी खबर गुज़िश्ता दिनों के अंदर सामने आई जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2021 में अमरीकी फ़ौज के अफ़गानिस्तान से इनखला के मौके पर काबुल एयरपोर्ट पर धमाके में 13 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के ज़िम्मेदार दाइश के दहशतगर्द मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। इससे मालूम होता है पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक वैल्यू, पाकिस्तान की इस खित्ते के अंदर वैल्यू, अमेरिका के लिए वैल्यू, पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी, शायद ये किसी तरह उसकी तारीफ़ भी है। और फिर पाकिस्तान का जो किरदार है दहशतगर्दी के खिलाफ और जो पाकिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से मौक़िफ़ रखता है, उसकी भी तायद होती है। और फिर इस सब में एक फ़ोन भी आ गया शुक्रिया का, और फिर शाबाशी भी मिल गई वहाँ से। इसाक डार साहब को फ़ोन आता है वहाँ से एक एहलकार का, और पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की जाती है। और इसाक डार साहब भी एक मौक़िफ़ दोहराते हैं कि जो असलहा आप छोड़ के गए थे अफ़गानिस्तान में, वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो ज़रा जो आप मौक़िफ़ रखते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा हुआ है कि हम अमेरिका में जो असलहा अमेरिका जो अफ़गानिस्तान में असलहा छोड़ के गया था, हम वो वापस ले जाएंगे, तो उसके हवाले से भी नज़रसानी करें और उसके हवाले से भी आने वाले दिनों में शायद कोई पेशरफ़्त सामने आए। डोनाल्ड ट्रंप जो कि पूरी दुनिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, हर दूसरे रहनुमा पर तनकीद कर रहे हैं, वाहिद पाकिस्तान ही शायद वो मुल्क होगा जिसकी तारीफ़ उनकी जानिब से अब तक की गई है, या इस दौरे सदारत के अंदर पहली अगर किसी की तारीफ़ की है तो उन्होंने वो पाकिस्तान की है, और एक अहम मौके पर की है। वो एक जॉइंट सेशन से खिताब कर रहे थे और पहला उनका खिताब था, और ये जॉइंट ऑपरेशन हुआ जिसके नतीजे में ये दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये कहा जाता है कि वो बिजनेसमैन है, तो क्या वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की जो तारीफ़ की है, जो पाकिस्तान से उनकी उम्मीद है, उसके बदले वो पाकिस्तान से चाहते क्या हैं? क्या अमेरिका पाकिस्तान से फिर एक बार कोई नया मुतालबा करना चाहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब से ये खबर आई है, जब से उन्होंने तारीफ़ की है, तो दो किस्म के नज़रिए सामने आए हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि खुश हों या मज़ीद परेशान हो जाएं, क्योंकि एक नज़रिया ये है कि जो दो जंगें पाकिस्तान ने लड़ी हैं इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर, जो कि सोवियत अफगान वॉर थी और उसके बाद वॉर ऑन टेरर थी, पाकिस्तान में कहा जाता है ये दो ऐसे मोड़ थे जिससे पाकिस्तान के अंदर अमन ख़राब हुआ, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ी, पाकिस्तान की मईशत ख़राब हुई, पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर इमेज ख़राब हुआ। तो क्या एक बार फिर से अगर अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत हो तो पाकिस्तान क्या उसका साथ देगा, और किन शराइत पर देगा और किस तरह देगा? क्योंकि डू मोर का मुतालबा जब इन दो अदवार के अंदर रहा तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा किया जाता रहा है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये देखना होगा कि कैसे चीज़ें आगे चलेंगी, और ख़ास तौर पर क्योंकि इससे कबल जब उसामा बिन लादेन के हवाले से ऑपरेशन किया गया था तो पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं की गई थी, इस बार इंटेलिजेंस शेयरिंग की गई है। तो क्या यूएसए का पाकिस्तान पर एतमाद भी बढ़ा है? फिर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ, हालिया जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा हुआ, तो उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? क्या हमारी बदलती हुई पॉलिसीज़ उसकी बुनियादी वजूहात थी? और क्या अगर अमेरिका पाकिस्तान से कहता है कि आप हमारा साथ दें, वहाँ से असलहा हम लेकर जाना चाहते हैं, तो क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि हम कुछ नेगोशिएट कर सकें? और उसके साथ साथ एक मसला जो पाकिस्तान के अंदर ये है कि 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का मसला वो सूबाई हुकूमतें देखती हैं, वफाक और केपी के हुकूमत की नहीं बनती। तो क्या हम अपने इख्तलाफात को बढ़ाकर या उसको ख़त्म करेंगे अपने इख्तलाफात को, या मज़ीद बढ़ाएंगे? ये एक अहम चीज़ है अगर ये दहशतगर्दी की रिपोर्ट को देखा जाए तो उसको रोकने के लिए। इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करेंगे। इस पहले हिस्से में नजम साहब, साकिब बशीर साहब और बगड़ी रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, स्टार्टिंग विद यू, ये अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अहमियत शो करती है, पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी, जो किरदार अदा किया उसको शो करती है, उसकी तारीफ़ है। कैसे देखते हैं आप इसको, और इस पर हमें कितना खुश होना चाहिए? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये बात कहाँ की गई है। ये तो हमें पता है कि नए सदर प्रेसिडेंट ट्रंप ने की है, कहाँ की गई है, मौका क्या था, और फिर उसकी अहमियत का पता लगेगा। फिर देखते हैं कि इस बात के पीछे क्या मुज़मिरात हैं और आइंदा की क्या सूरत हाल बन रही है। देखिए, जो सदर हैं आपके अमेरिका के, बाकी ममालिक भी कुछ ऐसे हैं जिसमें ये होता है कि कैलेंडर ईयर के शुरू में सदर साहब आते हैं और एक जॉइंट सेशन जो है कांग्रेस का, उसको वो खिताब करते हैं, बताते हैं कि बजट की क्या सूरत हाल होगी, किस तरह से हम अपने पैसे खर्च करेंगे, रेवेन्यू का क्या सूरत हाल होगी, आलमी यानी जो इस वक्त पेश मंज़र है उसमें अमेरिका की पॉलिसी क्या होगी, कौन कौन से अहम वाक़यात जो हैं वो पेश आए हैं जिसके तहत उनकी हुकूमत जो है वो कौन कौन से इक़दाम लेने का इरादा रखती है, उसमें ट्रेड आती है, इकॉनमी आती है, बजट आता है, वगैरह वगैरह।
اس کو یہ کہتے ہیں دی اسٹیٹ آف دا یونین اسپیچ. جی. یہ نارملی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے سال میں، سال کے شروع میں ہوتی ہے، کیلنڈر ایئر کے شروع میں ہوتی ہے. اب دیکھیے گا کہ اس کی اہمیت کیسے بنتی ہے. اب نوٹ کیجئے نا کہ امریکہ کی بات کرنی ہے اور اس میں اگر پاکستان کا ذکر آتا ہے اور پھر پاکستان کا ذکر اچھے الفاظ میں آتا ہے تو اس کی کوئی تو ریلیونس ہوگی. ہوتا یہ ہے کہ ادھر سے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ جواب کے غزل پیش کرتے ہیں اور شکریہ کا جواب شکریہ سے دیتے ہیں اور ساتھ ہی کئی اور معاملات اٹھا دیتے ہیں. ساتھ ہی مائیکل والز جو ہیں، جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، وہ ہمارے نائب وزیر اعظم جو کہ وزیر خارجہ بھی ہیں ان کو فون کرتے ہیں اور اسی طرح کی باتیں دہراتے ہیں. ساتھ ہی ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے بحث مباحثے کا، ٹی وی چینلز، ٹاک شوز، ہر طرف اخبارات میں کوئی کہہ رہا ہے جی کہ یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی بات ہے، شکریہ ادا کیا، کون سی چیز کا شکریہ ادا کیا، اور دہشت گرد کو پکڑنے کا کون سی ایسی بڑی بات ہے. کچھ کہہ رہے ہیں جی برف پگھلے گی، برف پگھلے گی، پاک جو یعنی امریکہ تعلقات ہیں یہ کسی اور نہج کی طرف بڑھیں گے، جو غلط فہمیاں مس گیونگز ہیں وہ دور ہونے کے وقت آ گیا ہے. دیکھیے صورتحال اس دونوں کے بین ہے، کہیں بیچ میں ہے. اب یہ کہنا کہ اس سے برف پگھل گئی ہے درست نہیں ہے، یہ کہنا کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے یہ بھی درست نہیں ہے. بات بیچ میں ہے. دیکھیے بات شروع تو ہوئی، آپ کے ملک کا نام جو ہے غلط زمرے میں نہیں لیا گیا، آپ پہ سینکشنز نہیں لگائی جا رہی، آپ پہ ٹیرفز نہیں لگائے جا رہے، آپ پہ وہ ساری کی ساری صورتحال جو کہ اس وقت امریکہ پوری دنیا کے ممالک سے اور خصوصاً اپنے دوستوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، تو اچھی خبر ہے. اب یہ کہ اس اپرچونٹی کو یہ آپ صرف اپرچونٹی نہ سمجھیں، یہ ایک چیلنج ہے، ایک کھڑکی کھلی ہے، اب آپ نے بات چیت جو ہے وہ شروع کرنی ہے. اب یہ کہ یہ کہنا کہ یہ کوئی نئی بات ہوئی ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو اپس اینڈ ڈاؤنز اور کریسٹ اینڈ ٹرفز یا وہ جو نشیب و فراز پاکستان امریکہ تعلقات میں آتے رہے ہیں اور کافی عرصے سے جب سے ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ اور وہ ہم کوئی غلام ہیں وغیرہ کی باتیں کی ہیں اس کے بعد تو اور زیادہ خاموشی ہوئی ہے. ساقی صاحب ایک موقع ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی تو تھا، آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان ملنے گئے تھے، جب عمران خان ملاقات کرنے گئے تھے تب ان کے سامنے بھی انہوں نے کہا تھا اور پھر ٹویٹ بھی کیا تھا پاکستان کے حوالے سے کہ بڑا سخت قسم کا ٹویٹ تھا، انہوں نے کہا ہم نے اتنا پیسہ دیا، اتنی فنڈنگ دی، پاکستان نے ہمیں دھوکہ دیا. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی نظریہ تبدیل ہوگا اس سے؟ نہیں، اس میں یعنی ان کے نظریے تبدیل ہونے کی بات نہیں ہے. اس کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ٹرمپ کو، لیکن خالی پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں ہیں، وہاں پہ بہت سارے ادارے انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ یعنی یہ جو آپ کی آتی ہے نا جو ایگزیکٹو آرڈرز نکلتے ہیں اس پہ بڑا کام ہوتا ہے کہ خالی ڈونلڈ ٹرمپ اکیلے بیٹھ کے نہیں یہ سارا کچھ کر رہے، بہت ساری ٹیمیں ہیں. اچھا میں واپس آتا ہوں اس طرف کہ دو جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں وہ کامن رہے، چاہے حالات برے ہیں یا اچھے ہیں. وہ کون سے کامن پوائنٹس ہیں؟ وہ ہیں کاؤنٹر ٹیررزم اور آپ کی بارڈر سیکیورٹی. یہ دو چیزیں ہیں جو مستقل رہیں. اب یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے زمرے میں یہ بات آتی ہے. اب اس اپرچونٹی کو آپ نے یہ چیلنج سمجھ کے بھی لینا ہے کہ اب آپ کس طریقے سے آئندہ جو ہے وہ کس طریقے سے آپ استوار کریں گے، کن راہوں پہ اور کتنی آپ پہ گنجائش ہے. کیونکہ ہماری ٹریڈ کی ضروریات ہیں، اکنامکس کی ضروریات ہیں، ایجوکیشن سیکٹر ہے، ہیلتھ سیکٹر ہے، ہمارے ایکسپرٹس وہاں پہ ہیں، اور پھر یہ ٹریول ایڈوائزری جس کا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں آ جائے گی، اگلے ہفتے تک آ جائے گی، وہ جس پہ ہم بات بھی کریں گے، وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. وہ افغانی جنہوں نے کہ امریکہ چلے جانا تھا جو ہمارے پلے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہے، اس میں اسلحہ جو ہے جو کہ چھوڑ کے چلے گئے یہ یعنی جاتے ہوئے. اب اس میں اچھی باتیں کچھ یہ ہیں کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کا خیال ہے کہ انخلا جو ہوا تھا افغانستان سے وہ بائیڈن نے ٹھیک وقت پہ نہیں کیا اور ٹھیک طریقے سے نہیں کیا، یہ ہمارے حق میں جاتا ہے اور دہشت گردی کے خلاف یہ بات جو ہے وہ بات بنتی ہے. پھر وہ جو اسلحے کی بات شروع ہو گئی ہے کہ وہ جو اسلحہ پڑا ہوا ہے وہ اگر امریکہ پاکستان کی مدد کرتا ہے یا پاکستان سے مدد لیتا ہے تو کیوں نہ کریں ہم، کیونکہ وہی اسلحہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی اور یہ آئی ایس کے اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، علاقے میں دہشت پھیلا رہے ہیں. برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں اس کے بارے میں کہوں گا 50-50، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس طرح سے امیدیں نہ باندھ لی جائیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اس کو اتنی مایوسی سے بھی نہ لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اگر ہماری اسٹریٹیجک پوزیشن جو ہے وہ مسلمہ ہے جو کہ ہے، اور پھر یہ جو رپورٹیں آ رہی ہیں کہ پاکستان نمبر 2 پہ ہے
اور اس کے بعد برکینو فاسو پہلے نمبر پہ ہے اور سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار پاکستان ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی اسٹریٹجک ویلیو کو بھی بڑھاتی ہیں اور ساتھ میں دنیا کو بتاتی ہیں, خاص طور پہ امریکہ کو, کہ دیکھیے اس کا ہم نے مقابلہ کر رہے ہیں اکیلے, جو کہ آپ سے شروع ہوا تھا وار آن ٹیرر سے اور اب اس پہ منتج ہوا ہے. آگے کیا ہے, ایک دو فکروں میں اس کو ختم کرتے ہیں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے دہشت گردی پہ اس طرح کی جو انڈیفرنس تھا, جو لا تعلقی تھی اس علاقے سے, جو کہ بائیڈن کے دور میں تھی, اس پہ فرق پڑے گا, جو کہ امریکہ کے لیے بھی اچھا ہے, دہشت گردی کے خلاف مہم میں بھی اچھا ہے, پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے, علاقے میں جو آپ کی ریجنل سچویشن ہے اس کے لیے بھی اچھا ہے. اب اس میں جب یہ کہ آفیشیل ڈیلیگیشن جب جاتے ہیں کسی چیز کے بارے میں بات کرنے, فرض کریں کوئی دورہ ہوتا ہے, اسحاق ڈار صاحب جاتے ہیں, یعنی ورکنگ کوئی یعنی لیول کا وزٹ ہے, تو اس میں باقی جو آپ کے سیکٹرز ہیں ان کی بھی بات ہو سکتی ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ خوشی ہونے کی ضرورت نہیں, خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور بہت زیادہ مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک بین سچویشن ہے. اس کو اب پاکستانی حکومت نے, فارن آفس نے اور ہمارے اداروں نے کیسے کیش کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, اس میں صرف ایک بات یاد رکھنی ہے, ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرانا, سنجیدگی سے لینا ہے, اور اس طریقے سے لینا ہے کہ ہم پچھلی غلطیاں نہ دہرائیں, نئی غلطیاں اگر کرنے کا موقع ہے تو وہ کریں, اور پاکستان امریکہ کے تعلقات نہ یہ کریں کہ ہم کوئی غلام ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ, اور نہ یہ کہیں جی کہ جی جناب ہر چیز کے لیے حاضر ہیں. دونوں کے بیچ میں رہ کے بات کریں, جو سفارتکاری کے اصول ہیں اس کے مطابق چلیں. میرے خیال میں تعلقات جو ہیں پاک امریکہ آئندہ آنے والے مہینوں اور برسوں میں ہم دیکھیں گے کہ بہتری کی طرف جائیں. بگٹی صاحب, ایک تو یہ بتائیے گا انٹیلیجنس شیئرنگ کا یہ جو آپریشن ہوا ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو آپریشن ہوا اسامہ بن لادن والا, اس میں ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اعتماد بڑھا ہے, اور خاص طور پر یہ اس چیز کی بھی نشانی دیتا ہے کہ جو وار آن ٹیرر جس کا اب ہم شکار ہیں, اور جس کی رپورٹ بھی آ گئی کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات زیادہ ہیں, ہم اس میں تنہا نہیں ہیں. ہم ذرا تنہا فیل کر رہے تھے, ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید جن کی وجہ سے ہم میں یہ تمام بگاڑ آیا وہ شاید اب پیچھے ہٹ گئے ہیں, تو وہ ساتھ موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. یہ درست ہے کہ جوائنٹ سیشن میں ٹرمپ نے پاکستان کے شکریہ ادا کیا, کیونکہ ہم نے ایک ہائی پروفائل ٹارگٹ جو ہے جو ان کے لیے دہشت گرد تھا اور ان کے خلاف دہشت گردی اس نے کی کابل میں ایئرپورٹ کے گیٹ پہ, تو وہ ہم نے ہینڈ اوور کیا. اور اس میں ظاہری بات ہے حکومت پاکستان کوریڈورز آف پاور میں ایک آپ اس کو کہیں خوشی کی لہر یا اس کو پازیٹیولی دیکھا گیا. اور دوسری بات یہ بھی صحیح ہے کہ انہوں نے جب اپنے ہتھیاروں کا ذکر کیا افغانستان میں جو پیچھے چھوڑ گئے, تو ہم نے ہماری پوزیشن کو ونڈیکیٹ ایک لحاظ سے کیا گیا, ان دا سینس کہ سمپتی ہمیں گین کرنی ہے کہ جناب آپ ہی کے ہتھیاروں سے تو ان دہشت گردوں نے ہم پہ پچھلے 2.5-3 سال سے حملے کی, اور ہمارے اتنے فوجی افسر جوان وہ شہید ہوئے, اتنے سویلین شہری جو ہے وہ شہید ہوئے. دیکھیں, اور پھر یہ بھی صحیح بات ہے کہ جناب ابھی انہوں نے اعلان کیا کہ F-16 پروگرام کے لیے 397 ملین ڈالر جو ہے وہ اس کو ریلیز کریں گے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم بھول گئے کہ آج سے 8 ہفتے پہلے یہی امریکن ایڈمنسٹریشن تھی, ان دا سینس کہ ٹھیک ہے پریزیڈنٹ اور تھا, اور بائیڈن کے نے جاتے جاتے ہم پہ میزائل ریلیٹڈ سینکشن جو ہے وہ لگا دی. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ان کو پہ رلائے اور ان کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ماضی میں ہمیشہ پاکستان امریکہ کا فرنٹ لائن اسٹیٹ رہا ہے, چاہے وہ افغان جہاد ہو, چاہے وہ وار آن ٹیرر ہو, چاہے وہ سوویت یونین کے خلاف وہ جو کمیونزم کا دور تھا, پریزیڈنٹ ایوب خان کا 60s کا جو دور تھا, ہم ادھر بھی فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے. ہم نے ان کو بیسز بھی دیے, ایک زمانے میں بڑا بیس دیا ایوب خان کے زمانے میں 60s میں, پھر پیچھے دیا اپنا شمسی ایئر بیس پیپل پارٹی جنرل مشرف کے دور میں, جہاں سے 350 ڈرون اٹیک جو انہوں نے کیے وار آن ٹیرر میں. تو اینڈ میں کیا ہوا, گھاٹا تو پاکستان کا ہو. ہم نے تو بلکہ ان کی مدد کی دوحہ میں, یہ ان کو فیس سیونگ ایگزٹ دلایا ہم نے, اور طالبان کے ایگریمنٹ کرایا 3-4 سال پہلے. اچھا بگٹی صاحب, یہ فرمائیے گا ہم نے پھر جو ماضی میں غلطیاں کی ہم نے اس سے کیا سیکھا, اور ہم آگے وہ جو سیکھ کے آئے ہیں اس سے ہمارا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ گڈ, اب میں اس طرف آتا ہوں. دیکھیں, اب اگر پھر وہ ایک بیانیہ نیریٹو انہوں نے پھینک دیا ہے کہ باگرام ایئر بیس ہم نے دوبارہ ریگین کرنا ہے,
یا ہم نے وہ ملین آف ڈالرز کے ویپن جو ہیں بلین آف ڈالرز کے وہ ہم نے واپس لینے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب ایک دفعہ انہوں نے پھر وہ بیٹ پھینکا ہے کہ جناب یہ پھر ایک دفعہ پاکستان کو استعمال کیا جائے, پھر ایک دفعہ پاکستان کو فرنٹ لائن کیا جائے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی مدد کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتے. اچھا بغیر صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو ہتھیار واپس لے کے جانا یہ سمپل نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ بھائی یہ جہاز کھڑا ہے اس میں آ کے ہتھیار رکھ دو افغان کو یا طالبان کو, یہ ہوگا کیسے پروسیس؟ دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ تو ابھی حکمت عملی کلیئر ہوگی. پیچھے میں نام نہیں لیتا ہوں لیکن ایک سینئر گورنمنٹ ممبر نے حوالے سے یہ خبر تھی جو میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھی کہ جناب جوائنٹ آپریشن. تو میرا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں اس چیز پہ بڑا محتاط ہونا چاہیے. دیکھیں ورکنگ ریلیشن شپ ہو, بالکل ہائی پروفائل لوگ جو ہم پہلے بھی ان کو ہینڈ اوور کرتے رہے دہشت گرد, ابھی بھی اگر وہ مانگیں گے تو ہمیں دے دینا چاہیے کوئی اس میں اگر ہماری تحویل میں ہے. لیکن وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ یہ نہ ہو کہ ایک لیکن بگیڑے صاحب دیکھیں ایک ایسا ملک ہے جہاں سے ہمیں دہشت گردی کا خطرہ ہے اور امریکہ, اور اس میں جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے ہمارے خلاف وہ بھی وہ اسلحہ جو امریکہ کہتا ہے ہم واپس لے کر جانا چاہتے ہیں, تو ہمارے لیے اس سے بہتر آپشن یا بہتر بات کیا ہوگی؟ دیکھیں جی ہمارے لیے بہتر یہ کہ ہم کو کہیں کہ جناب ہمیں آپ اس دہشت گردی کی جو آگے اس میں کہ جنگ جو ہے اس میں دوبارہ ہمیں وہ کیسے ہونا چاہیے کہ ہم دوبارہ استعمال نہ ہو جائیں اور ایسے استعمال نہ ہو جائے کہ اپنے ایکسٹریکیٹ نہ کر سکے. یہ نہ ہو کہ یہ اپنے ہتھیار تو لے جائیں, چلو ہمارا فائدہ اس میں, یا ہم تھوڑی بہت جو انٹیلیجنس ان کو شیئرنگ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. ان کو تو سب پتا ہوگا ان کے ہتھیار کون کون سے پراکسی گروپس کے پاس ہیں, اور بائی دا وے وہ جو پراکسی گروپ ہیں یہ ان کا جو اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا وہ اسی کے تو انہوں نے تو یہ ہتھیار آگے ڈسٹریبیوٹ کرائے وائے دے گورنمنٹ ٹو دی پراکسی گروپ جو پاکستان پہ حملہ کر رہے ہیں. تو یہ آئرنی آف دی سچویشن دیکھیں, یہ منافقت آف دی سچویشن دیکھیں. ہم نے اپنے انٹرسٹ کو گارڈ کرنا ہے کہ ہم نے بہت سفر کیا ایٹ دی ہینڈ آف دی وار آن ٹیرر, یہ تو چلے گئے, ہم مارے گئے, تباہ ہو گئے, اب وی آر ٹرائنگ ٹو پھر دوبارہ ہم ایک جنگ میں جائیں گے. تو بڑا کیئرفلی اس کو ہینڈل کرنا ہے, بڑا کیئرفل اس سے بات چیت. اچھا بگیڑی صاحب ایک آخری چیز جانتا ہوں میں ثاقب بشیر صاحب کی طرف چلتا ہوں, یہ فرمائیے گا ہم اس پوزیشن پر ہیں کہ ہم بارگین کر سکیں اگر وہ ہمیں ایسے کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں ماضی میں تو جو کچھ جب بھی انہوں نے مانگے ہم نے ان کو دیا, میں جس سے پہلے میں نے بھی کہا ہر چیز جو انہوں نے مانگی ہم نے کی ہے. تو اب اس دیکھیں وار آن ٹیرر تو ہماری جنگ ہی نہیں تھی, انہوں نے اپنے مسلط کی زبردستی جنرل مشرف کے دور میں اور خود نکل گئے اور ہمارا حشر کیا ہوا. تو ابھی بھی کوئی چھوٹا موٹا کوئی آپریشن ہو جس میں ہم ان کو کوئی لاجسٹک سپورٹ دے سکتے ہیں کہ چلے وہ جو ہتھیار ہے جو ہیوی ویپنز ہیں اگر وہ پاکستان واپس جانی ہے کراچی پورٹ تک تو چلو جی ہم ان کو گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن ایک پیسج پرووائڈ کریں گے. لیکن فزیکلی جانا ہم ایئر اسٹرائکس کر سکتے ہیں. ماضی بھی ہم نے دہشت گرد گروپوں پہ ایئر اسٹرائکس کی ہیں افغانستان میں, شاید اب دوبارہ ہو ان کی بیسس کے اوپر جہاں سے پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں. لیکن اگر وہ یہ سمجھ رہے کہ ہم فزیکلی جائیں اور ان دہشت گرد کے ساتھ لڑے افغانستان سرزمین پہ جا کے ہتھیار چھیننے کے لیے, تو یہ تو مجھے معاملہ بڑا گڑبڑ لگ رہا ہے. ذوق ایڈ کر دیتے ہیں, اپنے سیکورٹی انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا ہے, پلیز یہ ذہن میں رکھیں. کر دیتے ہیں کہ ماضی کے بارے میں جب بات کرتے ہیں نا ہم, تو we all know that you cannot change the past. آپ ماضی کو بدل نہیں سکتے, اور ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس سے ہم سبق سیکھتے ہیں. وہ جو لیسن لرن کی بات ہوتی ہے نا, ان سبق کو ہم سیکھنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہاں جی ایسے اس کے بعد ایک لاہ عمل تیار کرنا پڑتا ہے. وہ لاہ عمل جب آپ تیار کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو صاف نظر آتا ہے, پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم ماضی میں کی ہوئی غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے. لیکن یہ بات طے ہے کہ ماضی کو آپ بدل نہیں سکتے, اس سے تکلیف ہوگی. آپ اس کے بارے میں جتنا سوچیں گے, حال کی بات کریں اور مستقبل کی بات کریں. ٹھیک ہے. اچھا ثاقب بشیر صاحب, بالکل یہ نجو ثاقب صاحب وہ جس طرح رضوان نے کہا تھا کہ ہم ہارتے ہیں ہم لرن کرتے ہیں, وہی بات ہے کہ ماضی میں ہمارے پاس یہی موجود ہے, ہم کوئی اور آپشن ہمارے پاس موجود نظر نہیں آتی. ثاقب بشیر صاحب ڈونلڈ ٹرمپ سے اور بڑی امیدیں تھیں, پاکستان میں سیاسی طور پر بھی بڑی امیدیں تھیں, لیکن ان ایکسپیکٹڈلی جو ان کا بیان آیا اس سے ہم بھی حیران ہوئے اور ہم خوش بھی ہوئے کہ ہمارا کہیں اچھے میں نام تو آیا, کیونکہ پوری دنیا کے اندر ٹیررزم سے ہمیں ریلیٹ کیا جاتا تھا. ہم بتاتے رہے کہ ہم ٹیررزم کے خلاف خود بھی جانے دے رہے ہیں اور اس کے خلاف ہم سب سے بڑے متاثر بھی ہوئے ہیں سب سے زیادہ, اور سب سے زیادہ کارروائیاں بھی ہم کر رہے ہیں. تو اس کو اتنے اہم جگہ پر اس کو ایکسیپٹ کرنا
یہ کتنا بہتر ہے ہمارے لیے بھی اور اس گورنمنٹ کے لیے بھی؟ ایک تو آپ ٹرمپ کو دیکھیں تو ان کی جو مہم تھی، انہوں نے پریزیڈنشل الیکشن کی مہم، اس سے پہلے جو ان کے بیانات تھے، اس کے بعد جو ان کے بیانات ہیں، جو ان کی پالیسیز ہیں، جو ان کا ماحول بن رہا ہے پوری دنیا میں، یورپ کے ساتھ، یوکرائن کے ساتھ، تو اس میں ایک چیز آپ کو کامن نظر آئے گی کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف امریکہ کا مفاد ہم دیکھیں گے اور اس کے مفاد میں جو کچھ ہوگا وہ ہم کریں گے۔ تو اس معاملے میں بھی آپ دیکھیں تو امریکہ نے اپنے مفاد کی بات کی ہے، پی ٹی آئی ہو، پی ڈی آئی وہاں پہ لابنگ کر رہی ہو، دعوے کر رہی ہو، وہاں پہ ان کے جو اوورسیز لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں یہ ہو جائے گا، ٹویٹ آ جائے گی، کہہ دیا جائے گا سارا کچھ، لیکن ہمیں ایسا ہوتا ہوا بالکل بھی نظر نہیں آیا۔ بلکہ ایک اور چیز نظر آئی ہے، یہ جو ابھی جو آپریشن ہوا ہے، یقینی طور پر اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں تو اس کی پلاننگ ہوئی ہوگی، انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی، یہاں پہ پلان ہوا، پکڑا گیا شریف اللہ، اس کو ہینڈ اوور کیا گیا امریکنز کے، تو یہ ایک دن دو دن کا کام تو نہیں ہے۔ تقریباً کہہ رہے ہیں جنوری سے کام شروع ہے کہ جس وقت ہمارے ہاں یہ ڈسکشن چل رہی تھی، جی ہمارے یہاں جس وقت یہ ڈسکشن ہو رہی تھی، بحث ہو رہی تھی، تو اس وقت وہاں پہ امریکہ اپنے مفاد کی بات کر رہا تھا، اپنا مفاد چاہ رہا تھا کہ ہمیں یہ جو ٹیررسٹ ہے جس نے ہمارے لوگوں پر، ہمارے جو اہلکار ہیں ان پر حملہ کیا ہے، یہ ہمیں چاہیے اور زندہ چاہیے، اور پاکستان کو انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی اور پاکستان نے دے دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جو ٹرمپ ہیں، ان کی پہلا دور صدارت، اس سے پہلے ان کی بیانات دور صدارت کے درمیان، پھر اب جو دوسرا دور صدارت ہے، پاکستان کے حوالے سے وہ ہمیشہ سے یہ جو ہم دہشت گردی کی جنگ میں ہمارا تعامل رہا ہے، اس پر بہت زیادہ وہ کرٹیسزم بھی ان کا رہا ہے کہ ڈالرز ہم نے دیے، اس کا مطلب فائدہ نہیں ہوا، یا اس قسم کی بات بھی وہ کرتے رہے، اور بھی مختلف اینگل سے مختلف جگہوں پہ ان کی ٹویٹس آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ پاکستان سے یہ جو دہشت گردی کی جنگ، پہلے بھی ہم نے بہت کچھ بھگتا، اب جو ہے وہ دہشت گردی کی جنگ میں ان کا جو نقصان ہوا، اس میں اگر کوئی مفاد کی بات ہوگی تو یقینی طور پر وہ اس کو اکنالج کریں گے، اور انہوں نے کیا، پہلے خطاب میں کیا، اور ساری وہ باتیں جو حکومت وقت کے لیے خاص طور پر یہ تھا کہ پتہ نہیں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے کون سا پریشر آ جائے گا، کب آ جائے گا، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، تو وہ سب کچھ بظاہر جو ہے وہ ابھی ختم ہو گیا ہے۔ اب اس سے جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھنی ہے کہ اس کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے، اور جو ٹرمپ جو ہے وہ ہے انپریڈکٹیبل۔ ابھی جو آگے چل کر ہم نے بات کرنی ہے کہ جو پابندیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس کو انہوں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ، مطلب صدر ٹرمپ نے خطاب میں بات کی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کے بیانات کی لائن لگ گئی، مطلب ترجمان بھی بول رہا ہے، ایون رات کو جب جو ترجمان ہے محکمہ خارجہ کے امریکہ کے، ان سے سوال ہوا عمران خان صاحب اور جو شریف اللہ کی حوالگی، ان سے ایک ہی سوال وہاں پہ پاکستانی ایک جرنلسٹ نے کیا، تو انہوں نے عمران خان والے معاملے پہ کامنٹ ہی نہیں کیا، اور انہوں نے ڈائریکٹلی کہا کہ ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک جو دہشت گرد تھا اس کو پکڑ کے ہمارے جو ہے وہ حوالے کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کی پالیسی یا کہیں نہ کہیں یہ ہمیں ایج ملا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن ایک چیز اور ہمیں مد نظر رکھنی ہوگی، لیکن ثاقب بشیر صاحب میں یہاں پہ ایک چیز شامل کر لیتا ہوں نا کہ جس ٹائم یہ پاکستان تحریک انصاف پر یہ الزام بھی ہے نا کہ وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ سفارتکاری کرنے کی کوشش کی، یا جس طرح بھی ٹرمپ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ ایک آدھی ٹویٹ کر دے، پاکستان پر پریشر کر دیں، تو جس وقت پاکستان تحریک انصاف وہاں والے یہ کر رہے تھے، اس وقت پاکستان کی حکومت ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی بنیاد پر تعلقات کو آگے بڑھا رہی تھی، اسی طرح ہے نا؟ جی جی بالکل بالکل یہی بات ہے نا۔ یہ تو ابھی واقعہ ہمیں سامنے آیا ہے، تو اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے سارا اس کی ایک پوری ٹائم لائن جو ہے وہ موجود ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اس وقت نہ تو 9/11 کے بعد کے حالات ہیں، نہ ہی ڈائریکٹلی امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں آ چکا ہے۔ امریکہ کے اس قسم کے سٹیکس اب نہیں ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ دہشت گردی کے خلاف ایک ان کا بیان موجود ہے، بیانیہ موجود ہے، وہ بات کرتے ہیں، داعش کے خلاف بات کرتے ہیں، یا یہاں پہ امریکنز کو جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے داعش، تو داعش کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن اس طرح کا ماحول اب نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ابھی ریسنٹلی اگر ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں تو وہ جو سائفر والی بات نجم ثاقب صاحب نے کی کہ تب سے لے کر جو بائیڈن انتظامیہ ہے اس کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے،
اس سے پیچھے چلے جائیں تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ، عمران خان صاحب ملے، بہت لیول پہ باتیں ہوئی، لیکن پاکستان نے جو 9/11 کے بعد دہشت گردی کی جنگ میں 80,000 سے زائد جانے جو ان کے شہید ہوئے، سیولین ہوئے، جو فوجی اہلکار تھے یا سیکورٹی فورسز کے لوگ تھے، ان کو امریکہ جو ہے وہ ہر بار ڈو مور کی بات کرتا رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو مطالبے جو ہے وہ کرتا رہا ہے۔ اب کی بار یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ٹرینڈ چلے گا، امریکہ اس کو یاد رکھے گا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے ساتھ ہے اور ہم نے اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے، کیونکہ جب سے ٹرمپ صدر بنے ہیں تب سے لے کر اب تک ان کی ٹائم لائن دیکھے تو انہوں نے کسی کی صحیح تعریف کی ہے تو وہ پاکستان ہی ہے، باقی وہ یورپ کے ساتھ بھی الجھ چکے ہیں، یوکرائن کے ساتھ بھی، یوکرائنی پریزیڈنٹ کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ آپ نے دیکھ لیا، اور ان کی پالیسیز کینیڈا کے حوالے سے کیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو بڑا جو ہے وہ سخت وہ لینگویج اور زبان استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے تو میرا خیال ہے حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ اب جا چکے ہیں، میرا خیال ہے یہ قبل از وقت ہے، ابھی تو ٹرمپ کا دور شروع ہوا ہے، یعنی جا سکتے ہیں اور اس پہ امپورٹنٹ سفارتکاری ہوگی۔ جی نجم ساق صاحب مختصراً بتائیے گا، بریک پہ جانا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نیتن یاہو صاحب کی کرسی جو ہے وہ سیدھی کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب، اس میں اسرائیل آتا ہے، اس میں ایک دو اور ممالک بھی آتے ہیں، رشیا آتا ہے جس کی انہوں نے تعریف کی ہے کہ پوٹن نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو اس میں پاکستان صرف اکیلا نہیں ہے۔ ایک اور بات جو یعنی اس وقت کی آخری سمجھتے ہیں کہ جب یہ کہنا کہ جس طرح ثاقب بشیر صاحب نے بڑا اچھا یعنی ابھی تبصرہ کیا ہے، اس میں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جی ٹرمپ جو ہے نا وہ بہت انپریڈکٹیبل ہے۔ بالکل ایسے ٹرمپ جتنا پریڈکٹیبل ورلڈ لیڈر اس وقت پوری دنیا میں نہیں ہے، اس کا سب کو وہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں آپ کہ اب یہ کرے گا اور اب یہ کرے گا اور اب یہ کرے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پہ مانتے نہیں ہیں، تو وہ انپریڈکٹیبل نہیں ہے، وہ انبلیویبل ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ابھی بھی یہ ہے نا کہ پاکستان میں ایک جماعت کو امید ہے کہ وہ کسی دن ٹویٹ بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پھر انبلیویبل ہے۔ ہم یہ ٹرم یوز کر لیتے ہیں، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں کہ یہ ٹریول بین پالیسی ہے کیا اور کیا یہ لاگو ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی سامنے آئی کہ ٹرمپ کی ایک نئی پالیسی ممکنہ طور پر کہا جا رہا ہے سامنے آ رہی ہے، جس میں پاکستان اور افغانستان کے شہریوں کا امریکہ میں داخلہ روکنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ نجم ساقب صاحب، یہ کیسے ورک آؤٹ کرتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے بین پالیسی اور یہ کس طرح افیکٹ کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو ذوق یہ دیکھیے گا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ٹرمپ یعنی ایڈمنسٹریشن یا امریکن ایڈمنسٹریشن نے مسلم ممالک سے کچھ مسلم ممالک پہ پابندی لگائی ہو کہ وہاں کے مسافر یہاں نہیں آ سکتے۔ پہلے دور میں جنوری 2017 کی بات ہے، جنوری 2017 میں، تو اس کو انہوں نے نام دیا تھا مسلم بین، باقاعدہ طور پہ ایگزیکٹو آرڈر ایشو کر کے اور اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، اور اس میں کچھ کنٹریز کے نام تھے۔ یہ بات ہے جنوری 2017 کی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب بائیڈن صاحب آتے ہیں تو جنوری 2021 میں، یعنی 18 19 20 21 تقریباً 4 سال کے بعد وہ اس پالیسی کو واپس لے لیتے ہیں اور دوبارہ سے وہی چیز یعنی وہ جو پہلے تھی پالیسی، یہ مسلم بین ہٹا لیا جاتا ہے۔ اب یہ آئے ہیں اور اس میں انہوں نے جو یعنی 20 جنوری کو جو خطاب کیا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی سیکیورٹی ویٹنگ جو ہوتی ہے نا، جب آپ آتے ہیں یعنی امریکہ میں خاص طور پہ ہوائی جہاز کے ذریعے، تو وہاں پہ وہ سیکیورٹی کا اتنا کو فول پروف انتظام شاید وہ نہیں سمجھتے کہ ہے کہ اس میں وہ سمجھ لیں کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ یعنی فرام دا بگننگ یعنی ان ممالک سے لوگ ہی نہ آئیں۔ اور باقی یہ گپ شپ ہے، یہ جو آپ نے کچھ دیکھا ہوگا نا سوشل میڈیا میں چل رہا ہے کہ وہ پورے کے پورے مسلمان، پوری کی پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ گپ شپ ہے۔ یہ جو خبر ہے جو آپ نے بتائی ہے، یہ رائٹر نے دی ہے اور یہ کل دی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر یا 1 ہفتے کے بعد، کیونکہ یہ یاد رہے کہ 12 مارچ کی ڈیڈ لائن دی تھی، 12 مارچ کی ڈیڈ لائن دی تھی
प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने मुतल्लका कैबिनेट मेंबर्स को कि इस ये जो सिक्योरिटी वेटिंग है ना, इसको करने के लिए और मुस्लिम ममालिक पे बैन लगाने के लिए करें, तो 12 मार्च तो आने वाली है। अब ये है कि 4 साल तक लग यही रहा है कि ये तो एक तो ये है कि ये आ जाएगी, ये बैन लग जाएगा। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए वो ये है कि ये मुसलमानों की बात हो रही है। ये पाकिस्तान अकेले की, हाँ ठीक है, पाकिस्तान का नाम भी उसमें आ रहा है, अफगानिस्तान का भी नाम उसमें आ रहा है, मुस्लिम कंट्रीज ही हैं इसमें, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इसलिए ये आपका अकेले का मसला नहीं है, ये मुस्लिम उम्मा का मसला बनता है। इसमें कोई ओआईसी में बात करें कि जी ये क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, जो कि यानी इस वक्त गैर फाल है, उसको फाल होना चाहिए, देखना चाहिए कि ये क्या है। अब ये है कि पॉपुलर लीडर करता है पॉपुलर फैसले। ट्रंप साहब एक पॉपुलर लीडर हैं और ये जो फैसला है ना, ये अमेरिका में एक खुशी की लहर दौड़ा देगा कि देखिए जी हमने मुसलमान ये वाले ममालिक जो है ना, ज़रूरी नहीं कि सारे वो वहाँ पे जो है यानी वो जो भी आते हैं दहशत गर्दी हैं कि उनके खिलाफ जो है, तो पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। जहाँ तक ऑफिशियल डेलीगेशंस का ताल्लुक है, ये अगर आ भी जाती है, या 2017 में जब बैन लगा भी था, तो इसमें एक्सेप्शंस हैं। अब यानी ऑफिशियल डेलीगेशन जाएंगे, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, मुस्लिम ममालिक से भी आए जाएंगे। देखना सिर्फ ये है कि मुस्लिम उम्मा, जिसको ये मसला, मुस्लिम उम्मा को अपना मसला लगता भी है कि नहीं, और क्या वो इसके बारे में कुछ करने का, को बयान देने का, को बात करने का इरादा भी रखती है कि नहीं। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जब ये ट्रैवल एडवाइजरी आती है एक हफ्ते के बाद, तो पाकिस्तान इस पे क्या रिएक्शन देता है, बड़ी सोच समझ के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरी मुस्लिम उम्मा स्पेसिफिक एक्शन है। बगड़ी साहब, अफगानिस्तान की जो समझ आती है, पाकिस्तान पे ये नाम क्यों उसमें शामिल हो रहा है, और फिर जिस तरह नजम साकिब साहब कह रहे हैं कि अगर कोई सोच रखते हैं तो वो सोच रखने से या बयान जारी करने से फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? लगता है आपकी डिवीजन ऑफ टाइम जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है, लेकिन बहरहाल आपके सवाल का जवाब ये है कि ट्रंप जो है वो एक अनप्रेडिक्टेबल, वो एक गैर रवायती सियासतदान है, अनप्रेडिक्टेबल शख्स है। आप देख रहे हैं पिछले 1.5 महीने में उसने कितनी दुनिया को खुश किया, कितनी दुनिया को नाराज किया, लेकिन एक काम उसने किया, हर वो काम जो वो समझता है कि अमेरिका के इंटरेस्ट में, बाकी जाए बेशक। आप मुझे ये बताएं कि हजारों अफगानी पिछले 2 साल से इस्लामाबाद में हैं, जिनको तालिबान टेक ओवर के बाद कहा गया था कि जी आप आ जाएं पाकिस्तान में, हम आपको विजिट देंगे क्योंकि आपने हमारी मदद की थी जब हम 20 साल अफगानिस्तान में हुकूमत कर रहे थे, अमेरिकन फोर्सेस जब थी। अब मुझे ये बताएं कि अगर अफगानी नहीं जाते हैं वहां पे और कहा जाता है कि ये इलीगल है, तो इस कैटेगरी के लोग जो हैं वो तो हमारे गले पड़ गए ना, फिर हमने उनको वापस भेजना होगा, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल हो सकता है कुछ ऐसी इमिग्रेशन की वो कैटेगरीज अनाउंस करते हैं जिसमें पाकिस्तान भी हो, और आपने लेटेस्ट रिपोर्ट तो यही है ना कि पाकिस्तान नंबर 2 है मोस्ट दहशतगर्द अफेक्टेड ममालिक में, और उनकी हमेशा पॉलिसी है कि जहाँ पे जिन ममालिक में दहशतगर्दी है या अफेक्टेड है, इस तरह के दहशतगर्द ग्रुप हैं वगैरह वगैरह, तो जनाब उनके लोगों को आने नहीं देना, क्योंकि फिर उनके माशरा डिस्टेबलाइज होता है। तो बड़ी खूबसूरती थी, अपना इंटरेस्ट तो वो देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा क्या हाल हुआ है पिछले 15-20 सालों में। तो लिहाजा मैं फिर एक बात कहूंगा, देखें ये अभी आप बात कर रहे थे, मुझे आवाज नहीं आ रही थी, आप साकिब साहब से बात कर रहे थे, ये पीटीआई की जो आप बात कर रहे थे, पीटीआई के जो 10 लाख का डायस्पोरा वहां पे है, उन्होंने ट्रंप को के जीतने में उनका अपने किरदार रहा है, छोटा है ज्यादा वो अलग बात है, मिलियन ऑफ डॉलर्स की उन्होंने फंडिंग भी की होगी कैंपेन के अंदर। तो अब एक तरफ वो लोग हैं और दूसरी तरफ अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है विज़ अफगानिस्तान या जो पाकिस्तान से वो चाहता है। तो अब देखना ये है कि पिछले चंद दिनों में वो जनाब मोहतरम जो विल्सन साहब जो है कांग्रेस में, उन्होंने जो बड़ा हंगामा किया कि जनाब मैं पत्नी कोई एक बिल लेके आ रहा हूँ, डेमोक्रेसी एक्ट अपना उनकी कांग्रेस में, तो क्या ट्रंप उसकी इजाजत देगा? और दूसरी मैं आपको बात बता दूं, ये बड़ा बरीक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद भी 4 साल वॉशिंगटन में रहा हूँ, और ये एक रवायती तौर पे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात है, हमेशा मिलिट्री टू मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं उनका एक बड़ी वेटेज होती है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की वो रवाबित नहीं होते अमेरिका के काउंटर पार्ट के साथ, जो कि हमारा एक दहाइयों से वो
50-60 से एक मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन है, हम उनके फ्रंट लाइन स्टेट रहे हैं, कितना हमने उनके साथ काम किया। और एक वक्त था जब 98 के एक्सप्लोजन हमने किया, सुन लें ये बात, कोई आपको नहीं बताएगा, 1998 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए पाकिस्तान ने, हम पे सैंक्शन लगे। और मुझे याद है हमें उस वक्त कहा गया था, मैं वाशिंगटन में था, उन्होंने कहा कि जनाब हमें बड़ी अफसोस हो रहा है, उनके फौजी कहते थे कि इन सैंक्शन की वजह से अगर अमेरिका पाकिस्तान से आपके फौजी अफसर और जवान जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं अमेरिका में, अब वो अगर नहीं आएंगे तो इसमें हमारा नुकसान है। हमने कहा क्या मतलब आपको नुकसान है? कहने लगे जनाब जितने आपके लोग आते हैं अमेरिका में हमारे ट्रेनिंग के लिए हमारे यहाँ, दे आर सपोज्ड टू बी द बेस्ट। मैंने कहा बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है, दे आर सपोज्ड टू बी द बेस्ट। तो कहने लगे इन्हीं में से तो फिर लोग टॉप पे जाते हैं ना। तो बाद में मिलिट्री कॉन्टेक्ट होता है, उसमें हमें बड़ी आसानी होती है। तो कहना ये चाहता हूं कि हो सकता है कि इतना ये जो मिलिट्री अभी कांटेक्ट हुआ है। पगड़े साहब मुख्तसरन एक लाइन में अगर इसको करें तो वो आप ये कह रहे हैं कि मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात में कभी बर्फ थी ही नहीं, जमी नहीं थी, ये तो सियासतदानों या सियासी ताल्लुकात के अंदर हमेशा जमी है। नहीं, बीच में सैंक्शन आते रहे, बीच में सैंक्शन का टाइम आया है, हमारी ट्रेनिंग बंद की गई, हमारे मिलिट्री सिस्टम्स बंद किया गया, कोलिशन जो है वो किया गया, लेकिन ये एक बेसिक का जो है ताल्लुकात वो हमेशा रहे हैं। ठीक है। अच्छा साकिब बशीर साहब, इस बैन से क्या नुकसान हो सकता है? एक तो वो डायरेक्टली जो नुकसान नज़र आ रहा है वो 20,000 जो अफ़गानी हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और ये वही हैं जो तावन करते रहे हैं अमरीकियों के साथ जब वो अफ़गानिस्तान में थे, और ये बाइडन इंतज़ामिया की पॉलिसी थी कि वो यहाँ से अमेरिका में इनको आबाद करेंगे। लेकिन ट्रंप जैसे ही आए तो 20 जनवरी को उन्होंने ये बैन कर दिया कि कोई भी गैर मुल्की जो है वो इस तरह जो आबादकारी जिनकी होनी है वो सख्त सिक्योरिटी के बगैर जो है वो इंटर नहीं हो सकता। उसके हवाले से एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो उन्होंने जारी कर दिया। इसी के साथ एक जो चीज़ सामने आई है कि एक तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का नाम आ रहा है, और दीगर ममालिक कौन से हैं अभी कुछ मालूम नहीं है। इसमें अमेरिका को जो खबर आई है वो यही है कि जो अमेरिका की सलामती को लाहिक ख़तरात जो है उसके तनाजुर में ये पाबंदी लगाई जा रही है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान के तनाजुर में अगर देखा जाए तो रिसेंटली इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई कि अमेरिकन जो है वो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट हैं, जो ऑफिशल्स हैं, उनकी तारीफ़ें जो वो कर रहे हैं सब। तो इस किस्म की सिचुएशन क्या जो है वो इसमें आ सकती है कि पाबंदी बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है, तारीफ की आदत थी साकिब बशीर साहब, इसलिए किसी ने की तो परेशानी हो गई, लेकिन अगर बनती है तो ये मैं वही कह रहा हूं कि अगर इस किस्म की सिचुएशन बनती है तो वो बड़ी गैर मामूली होगी। बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा जो अफगान है या एक तो अफगानिस्तान पर पाबंदियों के हवाले से, और जो पाकिस्तान में जो अफगानी है ये बहुत बड़ा इशू है, यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं। उनकी जो एड थी वो बंद कर दी गई है। पाकिस्तान कह रहा है कि उनको वापस अमेरिका जो है वो ले, या जो अफगानिस्तान में वो वापस जाएंगे। अब उनका मुस्तकबिल भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन अमेरिकन की पाबंदियाँ क्या होंगी ये अब जब वो देखना होगा जब ये आएगी कि किस बेस पे और किस बुनियाद पे किस पर पाबंदी लगाई जा रही है। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं और अहम मामले के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नबी साकिब साहब, ये जो साकिब बशीर साहब बात कर रहे थे, फिर ये जो अफगानी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, फिर इनका मुस्तकबिल क्या होगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि हमारे यहाँ जब सोवियत वॉर के हवाले से बात की जाती है और जब अफगानी हमारे यहाँ हमारे मेहमान बन के रहना शुरू हुए तो कहा गया कि बहुत से मामलात के हवाले से बिगाड़ शुरू हुआ, तो फिर हम उसको कंट्रोल करने के लिए उनको वापस भी भेज रहे हैं, और फिर हमें अमेरिका से भी ये उम्मीद थी कि वो भी ले जाएंगे। माजी में की गई जो गलतियां हैं वो आपको काफ़ी देर तक भुगतनी पड़ती हैं। प्रेसिडेंट ज़िया के ज़माने से लेके आज तक अगर हम देखें तो हमने काफ़ी सारी गलतियां की जिनका कि हमें अभी एहसास है, और हम वो गलतियां अब दोबारा नहीं करेंगे। जहाँ तक इन 20,000 अफ़गानियों का ताल्लुक़ है तो ये तो मामला और है, और वो जो मिलियंस ऑफ अफ़गान रेफ्यूजीज़ हमारे पास हैं वो एक टोटली डिफरेंट यानी बॉल गेम है। हमारा मसला इस टोटल का है, और उसमें जो ये 20,000 हैं वो लोग हैं जिनको के पहले ही ऑलरेडी इनकी सिक्योरिटी वेटिंग हो चुकी है, इनके बारे में फैसला हो चुका है, लिस्टें बन चुकी हैं कि इन्होंने ना सिर्फ ये कि अमेरिका ने इनको लेके जाना है, वहां इनको आबाद करना है। इसके अलावा जो मिलियंस ऑफ यानी अफगान रेफ्यूजीज हैं
وہ امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے, وہ یعنی امریکہ کو ان کی پڑی ہوئی نہیں ہے, وہ صرف ہمارا مسئلہ ہے جس میں UNHCR والے لوگ اور یہ جو ہیومن رائٹس وہ یہ جو کمیشن ہے, یہ جو آپ کا یعنی خاص طور پہ UNHCR ہے, وہ ہمیں بار بار کہتے رہتے ہیں ان کا خیال کریں, ان کے خیمے ٹھیک نہیں, ان کا فلانا ٹھیک نہیں ہے. اب وہ جو افغانی ہیں جو کہ ہمارے ہاں اب ضم ہو چکے ہیں, ان کے پاس پاکستانی ID کارڈز ہیں, ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹس ہیں, وہ ہمارا مسئلہ ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کئی لاکھ جو ہیں وہ تو ہم یعنی واپس جو انڈاکیومنٹڈ افغانی تھے ان کو تو ہم آلریڈی بھجوا چکے ہیں. سننے میں یہی آ رہا ہے کہ عید کے بعد شاید یہ دوبارہ سے سلسلہ شروع ہو. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اب یہ کہ پاکستان اس بارے میں کیا کرنا چاہیے, اس کے علاوہ ایڈیشنل کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو کہ لیے جائیں تاکہ اس طرح کا پرابلم. نمبر 1 یہ ہے کہ وہ جو ایک باڑ لگی تھی کہ اب وہاں سے کوئی نہیں آ سکے گا, چڑیا پر نہیں مار سکے گی, اس باڑ کو ذرا دوبارہ سے تعمیر کر لیتے ہیں, اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اب کم از کم مزید اضافہ نہ ہو, اور اگر ہو تو اس میں کچھ پتا ہو کہ یہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا, کیونکہ سیکیورٹی ویٹنگ جو ہے وہ تو وہاں سے یعنی بارڈر سے شروع ہوگی. آپ کا بلوچستان آتا ہے, KP آتا ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو آلریڈی ادھر ہیں ان کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکیومنٹ سیدھے کریں. جی میں بگڑی صاحب سے یہ چیز جان لیتا ہوں جو آپ نے کہا کہ یہ جو ہمارے خدشات ہیں بارڈر کے حوالے سے. بگڑی صاحب, اب امریکہ کے ساتھ ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ کافی اچھی سطح پر موجود ہے. امریکہ کتنی ہماری مدد کر سکتا ہے اور کس طرح کر سکتا ہے وار آن ٹیرر میں جو پاکستان اس وقت بھی فیس کر رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو افغان طالبان گورنمنٹ کو انگیج کرنا چاہیے ڈائریکٹلی. ابھی بھی افغان طالبان گورنمنٹ کے ساتھ ان کے روابط ہیں, دوحہ میں ملاقاتیں ہوتی ہیں, ہم خبریں پڑھتے رہتے ہیں. تو لہذا وہ اپنا ذرا ان کے پہ بھی تو تھوڑا پریشر ڈالے نا, اصل اسلوب استعمال کریں. انٹیلیجنس شیئرنگ ان کے ساتھ ہماری چلتی رہنی چاہیے. جہاں تک سیفلی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں بالکل ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے, لیکن ان کو بھی ذہن میں یہ رکھنا کہ ایسا ہمیں بری طرح پھنسا جائیں کہ بعد میں پتہ لگے کہ وہ تو پھر نکل جائیں گے, ان کا تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہم پھر اگلے 10 سال کے لیے پھر پھنس جائیں گے. تو ہم نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. بے شک جس میں نے کہا کہ دیر نو ہارم ان ہیلپنگ دیم آؤٹ, لیکن ایک بات ہے, اب ہمیں ان کو یہ بھی ڈیمانڈ کرنا چاہیے جب حالات تعلقات اچھے ہوتے ہیں کہ جناب جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن یہاں پہ میزائل ریلیٹڈ سینکشن لگائیں ان کو ریورس کریں. آپ ثاقب بشیر صاحب, ایک میں مختصراً کمنٹ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ وار آن ٹیرر کے حوالے سے ہمیں اپنے ایک صوبے کو بھی ایک پیج پر لے کے آنا ہے جس کے وفاق کے ساتھ اختلافات ہیں, اس کے حوالے سے مزید کیا کیا جا رہا ہے؟ جی, اس میں جو پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ وہاں جو افغانستان کے ساتھ یا افغان طالبان کے ساتھ وہاں پہ جو وفد بھیجنے کے حوالے سے خیبر پختونخوا کی بات ہو رہی تھی, تو وہ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ وہ وفاقی حکومت کی منظوری یا ان کی مرضی کے بغیر وہ نہیں کر سکتے. تو اس کی تصدیق ہوئی کہ خیبر پختونخوا حکومت اب وفاقی حکومت سے جو منظوری کو SOPs وہ چیزیں طے کر رہی ہے کہ ہمارا جو وفد جائے گا اس کو وفاقی حکومت کی بیکنگ ہوگی, اس کی کوئی ڈیٹ ہے وہاں کب جا تک کر جائے گا؟ بات کرے گا, 2 وفود ہوں گے. ابھی جو ہے وہ رمضان میں اور عید کے بعد جو ہے ایک وفد لے جانا ہے, ایک رمضان میں بتایا جا رہا ہے کہ وفد جائے گا. جو عید کے بعد جانا ہے ایکچولی وہ ہوگا جہاں پہ بات چیت ہونی ہے, اور یہ بات چیت ہونا ضروری ہے. افغان جو یہاں پہ مہاجرین تھے ان کو واپس بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہاں پہ جو طالبان حکومت ہے وہ TTP کو وہ کنٹرول نہیں کر رہی, جو بلکہ ابھی جو ریسنٹلی رپورٹ بھی آ گئی کہ وہ فنڈنگ ہو رہی ہے, فیسیلیٹیشن مل رہی ہے کہ وہ TTP جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے اور افغان طالبان جو ہے وہ اس کی بیک کر رہے ہیں. تو اس تناظر میں میرا خیال یہ ہے کہ وفاقی بجائے اس کے کہ اس کو کوئی صوبائی اور صوبے اور مرکز کا مسئلہ بنے, مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کو مل کے بات کرنی چاہیے, اور بات چیت سے اگر معاملات حل ہوتے ہیں تو میرے خیال میں اور یہ ہمارے لیے بہتر ہے, سب کے لیے بہتر ہے, پاکستان کے لیے بہتر ہے, اور ضرور اس پر بات ہونی چاہیے. نجم ثاقب صاحب, مختصراً آج کے سوالات. شکریہ ذوق. ایک ضروری سوال ہے اور ایک غیر ضروری سوال ہے. پہلے ضروری سوال, وفاقی کابینہ کی تعداد 21 سے بڑھا کر 43 کر دی گئی ہے, 43, یعنی وزیروں کی تعداد میں دگنے سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. ضروری سوال یہ ہے کہ وزیروں کی تعداد بڑھانا ملک کے حق میں جاتا ہے یا ملک کے خلاف جاتا ہے؟ ٹھیک. آج کا غیر ضروری سوال, پنجاب کی ایک سینئر وزیر صاحبہ نے فرمایا ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ویژن ہے کہ ہر صحافی کے پاس اپنا گھر ہو, ہر صحافی کے پاس اپنا گھر ہو. غیر ضروری سوال یہ ہے, اپنے اپنے گھروں میں رہنے کے بعد
کیا صحافیوں کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنی اپنی مرضی کی رپورٹیں بھی لکھ سکیں؟ رائٹ، ہمارے ناظرین سوشل میڈیا پر اپنے آگاہ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.